भी कह सकते तुम। और क्या आता है मौलाना के आगे कुरान की आयत पढ़ेंगे तो अपने खामोश हो जाने का उदाहरण है। अलहमद तो पढ़नी ही है ना, यही ना। तो तू क्या को ना कहता तू मुकसा है ना मौलाना को लेकर किरात हाँ तो अलहमद की बात कर कुरान की कुरान के अंदर तो है ही वो, कुरान में तो है ही। मैं कहा ना कि तो तुम अलहमद नहीं पढ़ते नहीं अलिफ्लामीम की चालू करता कुरान में। तुम्हारा कहने का मतलब ऐसा ही हुआ ना, तो वही हुआ ना। यूँ कान पकड़ के यूँ कान पकड़ किरात मौलाना सलाह से तो अलहमद तो पढ़नी है। कौन सी सूरत तो मौलाना पढ़ेंगे ना वो अलहमद के बाद मौलाना नहीं बैठे मौलाना अलहमद पढ़ते कभी इससे पीछा पर ही चल जाएंगे। वो थोड़ी पढ़ लेगी वहाँ ना निकलेगा। हाँ तेरे ला देगा खबर रख, तेरे सब चीज बता देता हूँ मैं ला तेरे को किसने भी मैं सब बता दूंगा सब इधर रख इधर। मौलाना है ना ये ठीक आते था मौलाना से तेरे को सब सुना दूंगा कि मौलाना क्या जवाब देता मैं तेरे को बता दूंगा। खाली एक ऑडियो आ रहा है मैं तेरे को सब बता दूंगा। हेलो हाँ अस्सलाम वालेकुम भाई। हाँ जी क्या हुआ नजीम भाई हो गया काम अपना? अरे मैं रोज भूल जा रहा हूँ और अभी भी सोचा था आज थोड़ा प्रेशर थोड़ा समझा। हाँ हाँ इंशाल्लाह अभी मैं ईशा हो गई कि वहाँ असल में ईशा नमाज उधर होती है। देखिए मेरी अभी क्लास चालू हो जाएगी आलिम कोर्स की 9 बजे। 9:30 बजे का टाइम है क्या? 8:55 का। हाँ वही ये जरा भतीजे कुछ समझा तो समझता ही नहीं कुछ। कौन सा भतीजा? ये क्या बोलो जरा जरा। हाँ हाँ बोलो क्या जीता है लो इसकी बात करो। कौन है बात कर? हेलो हाँ अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी क्या मसला है? हेलो हाँ जी फरमाइए। हाँ मौलाना साहब ये सूरह फातिहा की बात चल रही थी कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़नी चाहिए कि नहीं? जी जी हाँ 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 तो पढ़नी चाहिए। हाँ बिल्कुल पढ़नी चाहिए। पर कुरान में आयत है वो चैप्टर 7 पे आयत नंबर 87 सूरह अरफ में। उसमें सूरह फातिहा के लिए नहीं है। हाँ पर उसमें ऐसा तो लिखा है ना कुरान पढ़ा जाए तो खामोश रहकर सुना। हाँ कुरान पढ़ा जाए जी जी तो फिर उसमें तो वो भी आता है ना कि जब कोई आदमी तरावी में गलती करता नमाज में गलती करता आप लुकमा देते हो कि नहीं? हाँ वो भी तो आएगा ना उसमें। तो फिर क्यों देते हो आप लुकमा? उसमें आएगा मतलब कुरान पढ़ा जाए तो खामोश रहो है ना। हाँ अब वो कुरान पढ़ते पढ़ते गलती कर रहे तो गलती आप क्या बोल सबको लुकमा तो देना तो खुश आप तो खामोश नहीं रहे ना। पहली चीज पहला मसला। दूसरा मसला अगर वो कुरान पढ़ रहा है आप नमाज में आए आदमी लेट आता ना वो कुरान पढ़ रहा है आप जमात में शामिल हुए तो आप अल्लाह अकबर कहते हो ऐसी नियत बांध लेते? नियत बांध लेता है क्योंकि आप तो बोलो खामोश रहो तो खामोश रहने का मतलब आप क्या ले रहे हो? देखो आप खामोश रहने का मतलब क्या ले रहे हो? क्या बोले वापस बोलना। जैसे इमाम साहब ने रकात शुरू कर दी वो किरात कर रहे हैं आप मस्जिद में दाखिल हुए आप वुजू किए आप आए तो आपको लेट हो गया जमात शुरू हो चुकी थी तो आप अल्लाह अकबर कह के नियत बांधोगे या बस ऐसे खामोशी में नियत बांध लोगे? तो वो तो अपनी गलती गिनाएगी ना अपने थोड़ी मतलब अपनी गलती। इसमें गलती का ही क्यों? तो इंसानी फितरत है और आदमी मसरूफ है लेट हो गया उसमें गलती है वो अपनी गलती है ना। अपना लेट है वो अपनी गलती है। बंदो गलती भी होने अच्छा गलती होने पर आप पढ़ सकते हो कुरान के टाइम। आप समझ रहे हो? ये क्या बात है? वो सिंपल क्या बात है? ये क्या बात है? नमाज पढ़ने गए अपने आपका उसूल है ना। सुनिए आपका उसूल है हमारा उसूल नहीं है। आपने उसूल बनाया हम आपके उसूल पे सवाल कर रहे हैं। अब हम आपको समझाएंगे। मेरा उसूल वहाँ से आया ये तो कुरान की आयत है। नहीं ये तो कुरान की आयत तो मुतलकन है वो और वो किसके लिए है? उसका खुलासा भी एक मिनट मेरी बात सुनो। उसका खुलासा भी पूरा के इमाम की किरात जमातियों के लिए काफी है। तो किसने किया? किसने? कुरान ने खुलासा किया या अल्लाह के नबी ने किया? किसने किया? अब मेरे को हदीस मिली थी उसमें खुलासा था ही। नहीं तो किसने किया? कुरान ने खुलासा किया। कुरान की आयत की तशरीह कुरान करता है एक चीज कि भाई एक आयत की तशरीह दूसरी आयत करती है या उस आयत की तशरीह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं। तो आपको क्या अल्लाह के नबी ने किया या कुरान ने किया?
تو اللہ کے نبی کی بات کریں گے نا حدیث میں. نہیں تو آپ وہ حدیث جو آپ بول رہے ہو نا اللہ کے نبی سے نہیں ہے وہ. آپ کیسے بول سکتے نہیں ہے؟ بھائی ہمیں معلوم ہے نا آپ نے صحابی کی موقوف روایت پیش کی ہے کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے جس کو رکوع مل گیا رکعت مل گئی وہی نا. ہاں تو وہ صحابی کا قول ہے وہ. اب میری ایک بات سنو. آپشن تو یہ بھی ہو سکتا تھا نا کہ سورہ فاتحہ کے بلکہ سورت جو پڑھاتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد میں ٹھیک ہے تو آپشن تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت پڑھاتے ہیں وہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے. تو پھر یہی سوال کیوں آتا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ بھائی یہ سوال اس لیے آتا ہے کہ آپ لوگوں نے اختلاف کیا نا. آپ لوگ مطلب ہاں حنفیوں نے اختلاف کیا نا. احناف نے اختلاف کیا نا. امام ابو حنیفہ نے اختلاف کیا نا. اللہ رسول نے اختلاف نہیں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھائے یا کوئی نماز پڑھائے فجر کی ہے تو صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی کے پیچھے سورہ فاتحہ کے بعد دوسری قرات بھی پڑھی. سورہ فاتحہ کے بعد کون سی پڑھی؟ جو اللہ کے نبی پڑھ رہے تھے. جیسے ہم سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں نا تو سورہ فاتحہ سب کو یاد ہوتی ہے. اب اس کے بعد امام کون سی پڑھائے گا وہ سب کو یاد ہوگی ضروری ہے کیا؟ لیکن صحابہ نے وہ بھی پڑھ لی. تو اللہ کے نبی نے سلام پھیرنے کے بعد پوچھے تم میں سے کس نے کیا یہ؟ تو کیا ہم نے. تو کیا سورہ فاتحہ کافی ہے اس کے بعد کچھ مت پڑھو توجہ سے سنو. تو وہاں جب قرآن پڑھا جائے خاموشی کے ساتھ سنو تو اس کے معنی کو آپ سمجھ نہیں رہے ہو. آپ کیا سمجھ رہے ہو کہ ہم خاموش نہیں ہیں؟ ہم خاموش ہیں. ابو ہریرہ سے صحیح مسلم کی روایت ہے پوچھے کہ ہم امام کے پیچھے الحمدو پڑھنے کے ساتھ بھی ہم خاموش. ہاں اس کی تشریح ہم نہیں کر رہے. صحیح مسلم کی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ ہم کیسے پڑھے؟ تو آپ نے کہا فی نفسی تم اپنے دل میں پڑھو. اب اپنے دل میں کیسے پڑھتا ہے آدمی؟ نیت تو کرے گا نہیں. فی نفسی سے مراد زبان حرکت کرے. اچھا جیسے اپن نیت باندھتے ہے نا امام صاحب نیت باندھتے ہیں نا تو امام صاحب سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک کو پڑھتے ہیں. ہمیں پتہ چلتا ہے کیا؟ ہمیں تو وہ پتہ چلتا ہے جب وہ الحمدو سے شروع کرتے ہیں. تو ثنا تو پڑھنی چاہیے نا. ثنا تو بھائی وہ طریقہ بتا رہا ہوں میں. ثنا پڑھنا چاہیے نہیں. جیسے ثنا پڑھتے ہیں نا کہ زبان حرکت کر رہی ہے آدمی کو پتہ نہیں چل رہا آزو بازو والے کو کہ آپ کیا پڑھ رہے ہو. تو فی نفسی یعنی اپنے دل میں پڑھو. تو ہم سورہ فاتحہ ایسی پڑھتے ہیں کہ امام صاحب پڑھ رہے ہیں ہم سن رہے ہیں. امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں ہم وہی پڑھ رہے ہیں. تو ہم قرآن پہ بھی عمل کر رہے ہیں ہم حدیث پہ بھی عمل کر رہے ہیں. آپ قرآن پڑھ لے تو حدیث چھوڑ دے رہے, حدیث پہ عمل کر رہے ہو تو قرآن چھوڑ دے رہے ہو. حدیث میں ایسا لکھا ہے کہ نماز میں جب ایک منٹ میں آپ کو اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں. ہاں تو اب یہ حدیث بھی ادھوری آپ بولے, آپ پوری بات نہیں بولے. اس میں کیا ہے کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ اس میں ایسا نہیں لکھا ہے کہ امام کے پیچھے جب ارے یہ مطلقاً حدیث ہے نا بھائی. تب سورہ فاتحہ نہیں یہ مطلقاً ہے. یہ مطلقاً عام حدیث ہے. عام سب پر فٹ ہوتی ہے. پوری بات بولو نا. تو عام ہے نا. میں کہا پوری تو بول رہا ہوں آپ کو سمجھ میں. اس پہ امام بخاری کیا باب بانے امام کا مقتدی کا سفر میں حضر میں سب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے. امام بخاری اس پہ باب بھی بانے. آپ حدیث سمجھو گے امام بخاری سمجھیں گے؟ آپ کا آواز کٹ گیا, واپس بولو. امام بخاری اس حدیث کو لانے کے بعد اس کا جو چیپٹر بانے ہیں نا باب, اس میں کیا بانے ہیں؟ امام مقتدی سفر حضر ہر حالت میں سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے. امام کے پیچھے ہاں مقتدی بھی پڑھے گا نا. مقتدی آ گیا نا. مقتدی تو امام کے پیچھے ہی ہوتا ہے نا. تو اچھا ٹھیک ہے, میرے پاس ابھی اس کا اور آگے جواب نہیں ہے. برابر. اچھا تو آپ بول رہے تھے میں نے آدھی ادھوری حدیث پڑھا تو اس میں کیا تھا؟ آپ کے علم میں کیا ہے وہ حدیث؟ نہیں میری بات سنو. اگر سنڈے کے دن مغرب اور عشاء کے بیچ میں آپ کو آنا پڑے گا تب آؤ گے؟ یار میں تو ابھی فی الحال آسام میں ہوں. نہیں میں برہانپور میں بھی نہیں ہوں. میں آسام میں, میں برہانپور میں نہیں آسام میں ہوں. ہاں آسام میں. ہاں فون تو اٹھا لو گے نا. کیوں نہیں اٹھائیں گے بھائی. ہاں تو ٹھیک ہے, میں آپ کو ایک عالم سے بات کراؤں گا, آپ ان سے بات کرنا. انہوں نے جنہوں نے میرے کو سمجھایا ان سے ہی بات کرا دوں گا. ابھی آپ وہ تو عالم تو سمجھائے سمجھے تھے نا, ابھی آپ سمجھے کہ نہیں؟ ہاں میں آپ کی بات سمجھ گیا. اچھا وہ آپ کے عالم صاحب سے کیا پوچھنا سنو. اب آپ کے عالم صاحب سے آپ خود جا کے کیا پوچھنا معلوم ہے کہ نا مان لو اگر میں نے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ دیا تو کیا حکم ہے؟ تو ان کا جواب یہ ہے کہ نہیں پڑھا تو کیا حکم؟ ہاں وہ تو ہے نا, اس کی نماز نہیں نا. نہیں پڑھے. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں. اللہ کے نبی کی حدیث ہے. یہی بات تو آپ کی میرے کو سمجھ میں نہیں ہے.
ارے حدیث ہے نا صاف اور صریح. پر حدیث میں یہ پورا تھوڑی نا لکھا ہے کہ امام کے پیچھے نہیں پڑھنی چاہیے. ارے امام کے پیچھے پڑھنی چاہیے. نماز میں سورہ فاتحہ تو پڑھنی چاہیے, میں بھی مانتا ہوں, سب بولتے پڑھنی چاہیے, پر امام کے پیچھے. اچھا یعنی امام کو پڑھنا چاہیے, مقتدی کو نہیں پڑھنا چاہیے. ہاں مقتدی کو پڑے گا کیونکہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کیوں نہیں پڑھتا آپ کا امام؟ نماز جنازہ الگ ہے پورا نا. پر کون بولا نماز جنازہ الگ ہے؟ وہ کیا ہے مطلب؟ نماز جنازہ بولے ہو بولے الگ ہے, مطلب یہ کیا بات ہوئی؟ کیا نماز جنازہ میں آپ وضو نہیں کرتے, کہ قبلے کی طرف رخ نہیں کرتے, کیا اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے, کیا اس میں وہ ساری چیزیں نہیں کرتے جو نماز میں کرتے, کیا اس میں جماعت نہیں بناتے, کیا ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے, ادھر ادھر دیکھ لیتے, کیا ایسا کیا کرتے جو نماز میں نہیں کرتے؟ نماز دیکھیے الگ ہوگا نا. پر تو اب بھائی سارے عمل تو آپ نماز جنازہ والے کر رہے ہو, پھر آپ مغرب کی طرف کیوں منہ کرتے ہو؟ مشرق کی طرف منہ کر کے پڑھ لو, کیونکہ دعا کے لیے تو کدھر بھی منہ کرنا جائز ہے, ضروری تھوڑی اس کے لیے قبلے کے رخ کیا جائے. سمجھے کہ نہیں؟ اور باوضو کیوں کرتے ہو؟ سمجھ گیا میں آپ کی بات سمجھ گیا. میں آپ کو اگر کال کروں گا تو آپ کال ہاں بالکل نا بھائی, آپ ان کو بتانا جو, کیونکہ میں آپ کا جواب نہیں دے سکتا. نہیں آپ دے سکتے ہو, آپ سمجھو گے تو آپ خود دے سکتے ہو. ابھی آپ نے جو سوال کیا میں نے بتا دیا نا, آپ میرے سوال کا جواب دو کہ اگر آدمی نے پیچھے پڑھ لیا سورہ فاتحہ تو اس پہ کیا حکم ہے؟ ہاں پر جب لکھا ہوا ہے نہیں پڑھنی چاہیے. ارے کہاں لکھا ہوا ہے بھائی, کہاں لکھا ہے؟ قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہ کر سنو. تو اس میں کدھر صراحت ہے؟ ابھی تو جب میں حدیث پیش کر رہا تھا تو آپ کیا بول رہے تھے کہ اس میں تو کہیں بھی صراحت نہیں ہے. سنیں بھائی, میں نے جب حدیث پیش کرا آپ کو لا صلاح تھا تو آپ کیا بولتے ہو اس میں کدھر ہے مقتدی کا امام کا؟ اور ابھی آپ قرآن کی آیت میں بول رہے ہو تو اس میں کدھر ہے؟ سمجھنے کی بات جب آتی تو آپ لوگ کہ آپ اپنی والی بات کو سمجھتے ہو برابر, جیسے کہ ہم اپنی عقل سے نہیں سمجھتے. سنیں آپ غلطی کیا کر رہے ہو, میری بات سنو, آپ غلطی کیا کر رہے ہو میں آپ کو بتاؤں. اس کے علاوہ سب جگہ پہ نماز. ہلو, آپ غلطی کیا کر رہے ہو, آپ قرآن کو نہ قرآن سے سمجھ رہے ہو, نہ اللہ کے نبی سے سمجھ رہے ہو, نہ صحابہ سے سمجھ رہے ہو. آپ قرآن کو سمجھ رہے ہو اپنی عقل اور اپنے امام صاحب کی عقل سے, ان کی سمجھ سے. سمجھے؟ یہ اصول غلط بنایا آپ نے. ہمارا اصول کیا ہے؟ میں آپ کی بات سمجھ گیا نا, میں آپ کی بات سمجھ گیا. میں آپ کے امام صاحب سے پوچھنا, جس نے میرے کو سمجھایا نا اب اس کو آپ سمجھا دینا. ہاں میں سمجھاؤں گا نا, میں اس کو بھی سمجھاؤں گا, آپ کو سمجھا رہا ہوں آپ بھی سمجھا دیں گے. آپ اس سے کیا پوچھنا کہ نا بھائی آپ نے کہا قرآن پڑھا جائے خاموش رہو, ہے نا. آپ کے مدرسے میں جو بچے حفظ کرتے ہیں وہ سب ایک ساتھ قرآن پڑھتے ہیں, تو وہ سب خاموش رہتے ہیں یا ایک ساتھ پڑھتے ہیں؟ ایک دوسرے کو سنتے ہیں یا خاموش رہتے ہیں یا ایک ساتھ پڑھتے ہیں؟ ہاں آپ کی بات صحیح ہے, سب بات صحیح ہے. وہاں میں سمجھ گیا, آپ جس نے میرے کو سمجھا آپ اس کو سمجھا دینا. ٹھیک ہے سمجھا دیں گے نا, پہلے آپ تو جواب دو. وہاں کیوں نہیں سنتے؟ میں قرآن کی آیت کیوں نہیں پیش کرتے؟ آپ سے جی میں آپ کی بات سمجھ گیا, میں وہی بول رہا ہوں. میں آگے اب اور کچھ نہیں بولنا چاہتا, میں آپ کی بات سمجھ گیا. جی جی سمجھے نا. آپ نے جو بولا میں ان کو پوچھوں گا, ٹھیک ہے, آپ سے ڈائریکٹ بات کروا دوں گا. جی جی اس میں بہت ساری چیزیں ہیں, ہاں بہت ساری چیزیں اس میں, لمبی بحث ہے, لیکن طریقے سے آپ کرو گے نا تو بات سمجھ میں آئے گی کہ یار دیکھو وہ جو بات بول رہے ہیں تو وہ قرآن پہ بھی عمل کر رہے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو. ہم خاموش ہی ہے, ہم بڑبڑا نہیں رہے. ہم جو پڑھ رہے ہیں دل میں پڑھ رہے ہیں, ہم قرآن پہ بھی عمل کر لیے. اور ابو ہریرہ بتا رہے کہ سورہ فاتحہ دل میں پڑھو, ہم نے دل میں بھی پڑھ لیے اور اس کے بعد ہم خاموش رہ کے پوری قرات سن رہے. اب وہ ایک پارہ پڑھتا, ایک سورہ پڑھتا, 2 سورے پڑھتا, کیوں؟ کیونکہ دیکھو سنو, آدمی سورہ فاتحہ پڑھے گا یہ خاص ہے, یہ خاص. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لا صلاۃ لمن لم یقرأ, سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں. فاتحۃ الکتاب, سورہ فاتحہ کا نام لیے, قرآن کا نام نہیں لیے. کیوں؟ قرآن میں کتنی آیت ہے؟ 114. جب جو چیز خاص ہے نا تو اس کے لیے ایک خاص نام لینا پڑے گا نا, بالفاتحۃ الکتاب, ہے نا. یہ نہیں کہا کہ سورۃ الرحمن, سورہ یاسین, سورہ توبہ, سورہ بقرہ, یہ نہیں. اب اس کے بعد جیسے آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لیے, اب اس کے بعد امام صاحب کون سی سورت پڑھ سکتے ہیں 114 میں سے؟ کسی کو یاد ہوگا؟ نہیں. تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو. کیوں؟ کیونکہ پھر اب اس نے سورہ بقرہ شروع کر دیا, آپ کو تو یاد بھی نہیں ہے نا. اچھا, تو وہاں پر مطلقاً 113 آیات ہے نا, تو وہاں الفاظ آئے گا کیا؟ جب امام قرات کرے. اب قرات میں سب آ جائے گا 113 آیتیں, اس میں خاص نام نہیں ہے, یہاں نام ہے. آپ سمجھے؟ اگر قرآن پڑھا جائے خاموش رہو, آپ بولو سورہ فاتحہ بھی قرآن ہے, تو سورہ فاتحہ خاص کیوں کر رہا اللہ کے نبی؟
یہ کیوں نہیں کہا کہ جب لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ القرآن؟ قرآن کیوں نہیں کہا؟ میرے کو ایک بات کا جواب دو. پہلے جس کو فالو کرتے ہو نا اب بھی جی پہلے جس کو فالو کرتے ہو نا. ہاں بالکل بالکل. ہاں تو آپ جب سمجھنے کی بات آتی ہے تو آپ صرف اپنی بات کی سمجھتے ہو. جیسے کہ آج ہی آپ کے مطلب فالوئنگ میں سے ایک کی میری بات ہوئی تو انہوں نے میرے کو کیا بتایا، حدیث بتائی کہ بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھو نہ کہ اونٹوں کے باڑے میں. یہ حدیث بتائی برابر. انہوں نے بولا کہ قبر جیسے کہ قبر جہاں پر ہو وہاں پہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے. ایسے تو کافی ساری مسجدیں جہاں پہ مسجد ہوتی ہے اور سائڈ میں وہ قبر ہوتی ہے ساری، کھلم کھلا یہ بولتے ہیں کہ یہاں پہ نماز ہوگی نہیں تمہاری. ہاں تو یہ کیا بات ہوئی؟ مطلب اس میں حدیث میں تو یہ ایسا لکھا ہے کہ قبرستان اور پاک خانے میں نماز پڑھنا نہیں پڑھنی چاہیے، باقی سب جگہ پہ تم پڑھ سکتے. اب اتنے ساری مسجدوں میں سارے لوگ پڑھتے اتنے ٹائم سے، وہ سب غلط ہے. آپ جو چیز بول رہے ہو نا، آپ اصل میں کیا اعتراض آپ کو خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اس میں اہل حدیث کا کوئی قصور نہیں ہے. اگر اہل حدیث والوں کے منہ سے سنے تو اہل حدیث کا حوالہ دیتے نا، اس لیے سنے. آپ کے پاس حدیث کا حوالہ نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کا حوالہ بھی تم سمجھنے والی بات کرتے ہو. سنو گے تو سمجھ میں آئے گا نا. اب آدھی بات سنو گے تو نہیں سمجھ میں آئے گا، پوری سمجھاتا ہوں. آپ نے 2 ہی حدیث پڑھی، اور بھی حدیث ہے. نہ قبر کے پاس بیٹھو نہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. اچھا، اس کے پاس بیٹھنا بھی منع ہے، اس کی طرف منہ کر کے نماز بھی پڑھنا منع ہے. اب مسجد میں جب قبر بنائیں گے نا، مسجد میں پہلی بات تو قبر بنانے کی آپ کو پرمیشن کس نے دیا؟ کہاں سے لایا آپ نے قبر بنانا؟ مسجد کے سائڈ میں، مطلب سائڈ میں ہوتی ہی نہیں قبر. مسجد کی سائڈ میں ہوگی تو مسجد میں ہے ہی نہیں نا وہ. یہ تو آپ تعویل کر رہے ہو نا. تو اگر مسجد میں ہے تو کہیں پہ نہیں ہوگی نا نماز نہیں ہوگی نا. کیوں نہیں ہوگی؟ حدیث تو میرے کو یہ ایسی بتائی آپ کے فالوئنگ والے نے کسی نے، کہ جو میں نے ابھی بولی وہی اتنی حدیث بتائی میرے. ارے مسجد میں نماز ہوگی، مسجد میں قبر بن جائے گی تو نماز نہیں ہوگی نا. مسجد کے پاس بیٹھنا منع ہے، اس کی طرف قبلہ رخ کر کے منع ہے. قبر جہاں ہوا نماز پڑھنا منع ہے. اچھا، یہ بھی حدیث ہے مطلب کہ قبر کے پاس بیٹھنا؟ ہاں بالکل. صحیح مسلم پڑھی نا، بخاری پڑھی، صحیح مسلم پڑھی. اچھا، اس میں ہے بہت. یہ اصل میں کیا ہوتا ہے نا، اس سے عقیدہ بگڑتا ہے. آدمی قبر کے پاس بیٹھے گا نا تو اس سے عقیدت، محبت، رغبت، قرب پیدا ہوتا ہے، احساس پیدا ہوتا ہے. شیطان وسوسہ ڈال سکتا ہے، یہ ہماری دعائیں سن لیں گے، پوری کر دیں گے. اس لیے اس کے پاس بیٹھنے سے بھی منع کیے. اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے سے بھی منع کیا. منہ تو کرنے کے لیے کوئی مقدار کی ضرورت تھوڑی ہے. قبر کتنی دور ہے کہ ضروری نہیں ہے سامنے ہی ہو. اس کی طرف منہ اتنی دور ہے، لیکن اس کی طرف منہ بھی مت کرو. اچھا، ایسا ہے. ہاں، تو وہ اہل حدیث پہ عمل کرتے ہیں. اب وہ حالات ایسے ہوتے ہیں، پیچیدہ ہوتے ہیں، کوئی کر لیتا ہے تو اس میں وہ اہل حدیث کے عمل کا قصور ہے. ایسا نہیں کہ وہ حدیث پہ مان نہیں رہے، مجبور ہے، کیا کرے گا، مسجد نہیں ہے کہاں جائے گا، یا ابھی بیچارہ اجتہاد کر رہے ہوتی کہ نہیں ہوتی، اس میں پڑھ لیا. تو اس سے یہ معنی اخذی کرنا کہ وہ عمل نہیں کرتا یا مانتا نہیں ہے، غلط ہے. پہلی بات تو یہ نماز پڑھنے کا مسئلہ بعد میں آئے گا. جس نے مسجد میں قبر بنایا ہے اس کو پکڑو. تو نے بنایا ہے کوئی مسجد میں قبر؟ نکال. جیسے پھر آپ کے فالوئنگ والے جو ہے لیڈیز کے، وہ بولنے کیوں نہیں جاتے مسجد؟ اگر وہ بولنے گئے، یہ دوسری بات بول تو رہا ہوں میں. بھائی میں بول ہی تو رہا ہوں آپ کو. بولے بولنے نہیں جاتا، ابھی بول تو رہا ہوں میں آپ کو. ہاں ٹھیک ہے. اب آپ ہر آدمی بولے، آپ کو اس کا ثبوت چاہیے تو یہ الگ بات ہے. میں آپ کو بول ہی تو رہا ہوں. اور اگر میری بات تو سنو، اگر بولنے گئے بھی ہوں گے تو وہ پروف تو نہیں کر سکے ہوں گے نا وہ بات کو. تبھی تو وہاں پر نماز ہو رہی ہے، ورنہ تو نماز نہیں ہوتی. پروف کرنے سے آپ ماننے والے ہو کیا؟ میں ماننے والا ہوں، میں پروف کیا آپ کو، آپ نے مان لیے. میں ماننے والا ہوں، وہ بات نہیں ماننے کو آپ پروف نہیں کرنا ہوا. بھائی آپ کے نہیں ماننے کو آپ کیا بولے، انہیں پروف نہیں کر رہا، آپ نہیں مانے پہلی چیز. اچھا آپ کیا کرنا، ان سے ایک مسئلہ پوچھنا کہ نا کہیں پر ہم نے زمین خریدے مسجد کی، ہاں ہے نا. اب وہ جیسے پرانے زمانوں میں تو گاؤں چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے نا، اب شہر بڑے بڑے ہو گئے. تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے ان کے چھوٹے چھوٹے قبرستان بھی ہوتے تھے پرانے، وہ سیدھا پتہ ہی نہیں. اب اپن نے لے لیے مسجد کی جگہ، ہے نا. اب جب نیو کھودنے لگے نا تو قبریں نکل آئی، ہے نا. اس میں اپنی تو کوئی نیت نہیں تھی نا قبر بنانے کی، وہ پہلے سے تھی، معلوم بھی نہیں تھا. اب انسان کو علم بھی نہیں ہے. اب قبر نکل آئی، اب کیا کریں گے؟ تو کیا بولیں گے معلوم ہے؟ وہ قبروں کو وہاں سے شفٹ کر دیں گے دوسری جگہ. اچھا ہاں، کیوں شفٹ کر رہا ہے بھائی؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے جہاں قبر ہے وہاں نماز نہیں ہوتی. تو یہ شیطان صفت لوگوں نے کیا کیے
کہ آپ کی نماز جو آخرت میں سب سے پہلے جو حساب ہوگا وہ کائے کا ہوگا؟ کلمے کے بعد نماز کا. اور جس کی نماز درست نکل گئی نا اس کے آگے کی منزل آسان ہے. تو شیطان اور شیطان صفت لوگوں نے ہمیشہ نماز کو خراب کرنے کی ہی کوشش کی ہے. پہلے تو قبر بنا دو، پھر سورہ فاتحہ مت پڑھنے دو، پھر اس کو آمین مت بولنے دو، پھر اس کو کندھے سے کندھے قدم سے قدم ملانے مت دو، پھر اس کو رفع الدین کرنے مت دو. یعنی قیام جو نماز کی روح ہے جس میں نماز اللہ تعالیٰ کا ادب احترام تعظیم ہے، اسی کو بگاڑ دیا انہوں نے. کن لوگوں نے؟ آپ نام بولیے نا. آپ کے احناف نے نا. اچھا. پھر حنفیوں نے اختلاف کیا نا، اور کس نے کیا؟ امام حنیفہ نے اختلاف کیا نا، امام حنیفہ کے شاگردوں نے اختلاف کیا نا، اور کس نے کیا؟ تو مطلب کندھے سے کندھا ملا کر نہیں کرتے آدھی حدیث بیان کرتے بھائی. حدیث تو لوگ ٹوپی پہن کر بھی نماز نہیں پڑھتے. نہیں، حدیث تو ہے کہ کندھے سے کندھا اور قدم سے قدم ملاؤ. آپ آدھی حدیث کیوں بیان کرتے ہو؟ کندھے سے کندھا ملاؤ، قدم سے قدم کیوں نہیں ملاتے؟ آپ غلطی کر رہے ہو. وہاں آپ کے عالم بیان کر رہے ہیں کندھے سے کندھا ملاؤ، قدم سے قدم حدیث ہے اس میں، تو آپ کیوں نہیں بیان کر رہے ہو؟ کیوں؟ کیونکہ شیطان کو گھسنے کا آپ موقع دے رہے ہو. شیطان صف میں گھستا ہے. کہاں گھستا ہے؟ جہاں دو لوگ کھڑے ہو کے گیپ چھوڑ دے. کندھے سے کندھا ملا لیکن قدم سے قدم نہیں ملیں گے. جب قدم سے قدم نہیں ملیں گے تو نیو نہیں ملی. جب نیو صحیح نہیں ہے تو بلڈنگ تعمیر صحیح ڈھنگ سے ہوگی نہیں، سیدھی ہوگی نہیں، سب سیدھی ہوگی نہیں. شیطان کو گھسنے کا بکری کے بچے کی شکل میں صف میں گھستا ہے. تو شیطان کو گھسنے کا تو آپ موقع دے رہے ہو. جب وہ گھسے گا تو آپ کی نماز کا کیا حل کرے گا؟ اور آپ احناف، آپ کا تو اتنا گیپ ہو جاتا ہے کہ آدھا 1 فٹ کا گیپ ہو جاتا ہے نماز میں. اچھا. تو آدھی حدیث آپ بیان کرتے ہو، ہم نہیں. ہم تو آپ کو حدیث پوری بیان کرتے بھائی. دیکھو قیام جو ہے نا نماز کی روح ہے. پوری بیان ہو جاتی، پھر اس میں بھی سمجھنا پڑتا ہے نا. بات وہ ہے تو پھر وہ سمجھنے کے اصول ہے نا. آپ سمجھتے آپ کو اصول کیا ہے؟ میری بات سنو. آپ کو اصول ہے اپنے امام سے سمجھنا. سمجھ گیا. آپ کو اصول پہلے آپ کے اصول بتاؤ. آپ نے جتنی بات سمجھائی نا اتنی بات جس نے میرے کو سمجھایا آپ اس کو بھی سمجھا دینا. بالکل سمجھائیں گے نا، بالکل سمجھائیں گے، بالکل سمجھائیں گے. لیکن اصول آپ سمجھ لو گے نا. جب اصول آپ سمجھ لو گے تو آپ بھی اس کی غلطی سمجھو گے. ہاں صحیح بات. آپ بھی سمجھ رہے ہو، میں بھی سمجھ رہا ہوں. میں نے اپنا اصول کیا بیان کیا اہل سنت کا کہ قرآن کی بعض آیتوں کی تشریح بعض آیتیں کرتی ہے. اب حدیث آیت نازل ہوئی کہ تم ظالم ہو تو صحابہ ڈر گئے. ارے مطلب ظالموں کے اوپر ایک حدیث، ظلم کے اوپر ایک حدیث آیت آئی تو صحابہ ڈر گئے، ہم میں سے کون ظالم نہیں ہے. صحابہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی ایسی بات ہوئی تو ہم تو سب ظالم ہو جائیں گے. تو اللہ کے نبی نے دوسری آیت نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ان الشرک لظلم عظیم. نہیں، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. جیسے ہم آپس میں معاملات کرتے نا، ایک دوسرے کو برا بھلا بول دیتے، ایک دوسرے کے معاملات گالی گلوچ جو بھی چیز ہم میں آپس میں ہو جاتی ہے تو ظلم ہے نہیں. کتنی بول چال ہو جاتی ہے ہم میں، اپنے بھائی سے ہو جاتی ہے، باپ سے ہو جاتی ہے، ماں سے ہو جاتی ہے، دوست سے ہو جاتی ہے، پڑوسی سے ہو جاتی ہے، بیوی سے ہو جاتی ہے، بچے سے ہو جاتی ہے. کتوں کے حق کھا جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں. تو انسان اس ظلم سے بچ پاتا ہے کیا؟ نہیں. تو ظلم کا معنی صحابہ نے کیا سمجھا کہ ایسے تو ہم سب پھنس جائیں گے. کون کس پہ ظلم نہیں کیا؟ کون کسی نے کسی کو صحابہ پہ غصہ ہو جاتے تھے، ناراض ہو جاتے تھے. وہ حضرت عائشہ نے ایسی بات بول دی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر عائشہ یہ تیری بات سمندر میں ڈال دیا تو اس کا پانی کڑوا ہو جائے. اچھا. تو اس کی آیت کی تشریح کیا کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. تو ایسے آپ نے جس طرح ساری بات سمجھائی نا اس طرح سے آپ کے طریقے سے اچھی لگی بات سننا برابر. آپ اچھے سے سن رہے بھی ہے نا یہاں پر مسئلہ کیا ہے والے وہ بات اس طرح سے کبھی سمجھائی نہیں کسی نے برابر. ہاں تو وہ دیکھیے علم و دلائل کی کمی ہوتی ہے نا. سنیے تم جاہل ہو ایسا بول کے ڈائریکٹ. نہیں یہ غلط ہے. ہم جب اصلاح کر رہے ہیں تو ہماری آواز میں نرمی ہونا چاہیے، زبان میں مٹھاس بھی لائے. ہاں. اور کیا ہوتا ہے نا کہ وہ دلائل نہیں ہوتے نا. ہر آدمی کو لمبی بحثیں ہوتی ہے، ہر بات کے دلائل ان کے پاس نہیں ہوتے، کچھ یاد ہوتے کچھ یاد نہیں ہوتے، کچھ علم میں نہیں ہوتے. تو اس میں کیا ہوتا ہے نا کہ آپ سمجھتے ہو کہ ادھوری بات رہ گئی. ادھوری بات رہ گئی تو سیدھی سی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. اور آپ سنجیدگی سمجھداری سے سن رہے ہیں ہے نا. میں لکھ کر دیتا ہوں، آپ کے عالم صاحب سنیں گے بھی نہیں. یہ آپ کو ابھی لکھ لو میری بات. نہیں اس کی گارنٹی میں لیتا ہوں کہ وہ سنیں گے. ارے میں لکھ کر ابھی لکھ لو. وہ سن رہے میری آواز سب بھائی لوگ وہاں پر؟ ہاں سن رہے سن رہے سب گواہیں. میں ابھی سے آپ کو فورکاسٹنگ کرتا ہوں کہ وہ میری بات سنیں گے نہیں اور سب بڑبڑائیں گے. ٹھیک ہے تو اپنے آپ سنڈے کو کال کر دیں آپ. جی چلیے. ہلو. ہاں ابھی پوچھ لو نا وہاں کو دیا نا میں نے. ہاں ریکارڈنگ کر کے بھیجو.
جی 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 یہ حال خبر پڑ جائے گی. ہاں جی.